अस्सलामु अलैकुम। अहबाब गिरामी, मैं हूँ अरशद कुरैशी और आज हम प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं हम समाज रेडियो का। और प्रोग्राम का सिलसिला है चौपाल। हम इसमें गुफ्तगू करेंगे मौसम के हवाले से, गर्म दर्जे हरारत के हवाले से कि ये दर्जे हरारत इतना शदीद गर्म क्यों होता जा रहा है। और आप भी फेसबुक पर इसे देख रहे हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि आपकी क्या राय है। आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं और जो हम समाज रेडियो पे बराह रास्त सुन रहे हैं वो भी वहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं। और क्या ये सोचने की ज़रूरत वाकई है कि हमारा इसमें क्या किरदार होता है, होना चाहिए, और क्या हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और अगर आपका किरदार है तो आप उस किरदार को कैसे निभा रहे हैं। आपके ख़्याल में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो हुकूमत को नहीं करना होता, कुछ तो हमें भी करना होता है, बल्कि यूँ कह लें कि ज़्यादातर हमें ही करना होता है। जो दोस्त हमारे साथ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हम समाज रेडियो पे, हम समाज की वेबसाइट पर, किसी भी सोशल मीडिया के चैनल पर मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं, उन सब का मैं बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ। तो ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा कराची का। कराची में बड़ा मौसम बहुत गर्म होता चला जा रहा है। हर आने वाले सालों में मौसम बहुत शदीद गर्म हो जाता है और इसकी वजूहात ये हैं कि यहाँ पर दरख्तों का बहुत कमी होती जा रही है शहरों में। पूरे पाकिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ता है, लेकिन कराची में हीट वेव होती हैं, हीट स्ट्रोक से हलाकतें होती हैं। और गुज़िश्ता कई बरस पहले अगर देखा जाए तो माह रमज़ान में हीट स्ट्रोक से हज़ारों की तादाद में लोग अपनी जान से गए थे। तो इसमें सबसे बड़ा अमल आप क्या समझते हैं कि दर्जे हरारत को जो बढ़ रहा है, बिलखुसूस मैं ज़िक्र करूँगा कराची का, कि अगर कराची में या आप अपने इलाकों में अगर आप देखते हैं तो आपकी राय क्या है कि दर्जे हरारत बढ़ने की क्या वजूहात है। अच्छा, दर्जे हरारत के हवाले से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ इसकी वजूहात बताई कि ये अवामिल होते हैं, ये वजूहात होती हैं, इस वजह से होते हैं। लेकिन अगर बिलखुसूस कराची का ज़िक्र किया जाए तो कराची में दरख्तों की कटाई बहुत हो चुकी। कई ग्रीन बसों के नाम पर, ज़ाहिर है ये प्रोजेक्ट भी लाने होते हैं, लेकिन उसके मुताबादिल दरख्त भी लगने चाहिए। ज़मीन का पानी की सतह बहुत नीचे जा चुकी है। जहाँ पर पानी 50-60 फीट पर होता था, वहाँ अब 200-250 फीट पर भी पानी बहुत कम दस्तयाब होता है। यानी कुछ पीरियड के लिए पानी होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। अगर हम माजी में चले जाएं तो ये सारी चीज़ें सब कुछ वही है। यानी सूरज आज भी उसी तरफ से निकल रहा है और उसी तरफ गुरूब हो रहा है, हवाएं भी उसी तरह से चल रही हैं, ज़मीन भी उतनी ही है जिस फासले पर सूरज से थी। ना ही सूरज नीचे आया, ना ही ज़मीन ऊपर गई। तो फिर ये दर्जा हरारत बढ़ा क्यों? इसमें
زیادہ تر عمل دخل ہمارا ہی ہے. اگر شہروں کا ذکر کریں تو چلتی گاڑیوں سے ایندھن کا نکلنا، کراچی شہر میں گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک کا جام ہونا، چاروں طرف کراچی شہر کے کنکریٹ کا ایک جنگل بن جانا، اس کے بیچ میں ہواؤں کا آ کے رک جانا، سمندر کی ہواؤں کا شہر میں داخل نہ ہونا، درختوں کا شجرکاری مہم میں بالکل اس طرف رغبت بالکل نہ عوام کی ہونا اور نہ ہی حکومت کی جانب سے اس پہ کوئی بہت بڑی توجہ دینا، یہ سب عوامل ہیں جو ہمیں درجہ حرارت کی طرف لے جا رہے ہیں. خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، لیکن جس تیزی سے شہر کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، آئندہ 10-20 سالوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شہر بھی رہائش کے ناقابل ہونے والے شہروں میں شامل نہ ہو جائے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ملیشیا نے کیا کیا، ملیشیا کے لوگوں نے کیا کیا؟ ملیشیا میں یہی صورتحال پیدا ہوئی، انہیں قحط سالی کا خطرہ پیدا ہوا. ہوتا یہ ہے جب آپ کے شہر سے، آپ کے علاقے سے، آپ کے وطن سے درختوں کی کٹائی ہو جاتی ہے یا درختوں کی شجرکاری کی طرف توجہ نہیں دی جاتی تو پھر بارشوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ خدا ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیوں ناراض ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں سبب بھی بنانے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی گھوڑے پہ جا رہے ہیں تو آپ تھک گئے، گھوڑے کو کسی آپ نے جنگل میں چھوڑ دیا کہ بس میں نے اللہ توکل چھوڑ دیا، اب اللہ گھوڑے کی حفاظت کرے گا اور آپ آرام سے سو گئے، تو ایسا تو اللہ نے بھی حکم نہیں دیا ہے. آپ کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے تئیں پہلے کوشش کیجئے، اس کو کہیں محفوظ جگہ پر اس گھوڑے کو باندھیے اور اس کے بعد اللہ پر توکل کر کے سو جائیے. تو ہمیں اپنے طور پہ بھی سبب بنانے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سجدہ ریز ہو کے دعا مانگنی ہوگی. ملیشیا میں جب قحط سالی کا خطرہ پیدا ہوا تو ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بارشوں کا کم ہونا یا نہ ہونا. تو وہاں لوگوں کو مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ کوئی مارکیٹ سے پھل فروٹ اگر خریدتے ہیں تو ان کے بیج آپ ڈسٹ بن میں مت پھینکیے، کوڑا کرکٹ میں مت پھینکیے. اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی فروٹ کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی یہ آپ اپنے اس کی اویئرنیس دیجئے. ملیشیا میں یہ بات کی گئی کہ وہ فروٹ کے پھلوں کے بیجوں کو ایک چھوٹی سی کوئی جوٹ کی یا کسی چیز کی تھیلی میں یا کوئی بھی گاڑی میں ایک جگہ مقرر ہو جائے، اس میں وہ رکھ لیجئے، ان کو سکھا لیجئے، سوکھنے دیجئے. اور جب ہائی وے میں یا پکنک پہ یا کہیں فارم ہاؤس یا ادھر ادھر آپ جا رہے ہوں تو دیکھیں وہاں سے راستے میں گزرتے ہوئے خاص طور پہ بارشوں کے موسم میں ان بیجوں کو پھینکتے ہوئے چلے جائیں. پھر اللہ کی رحمت دیکھیں. خود سے درخت لگائیں، اپنے گھر کے باہر ضرور درخت لگائیں اگر آپ کے گھر میں ایسی سہولت ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ کراچی میں پانی کی زمین سے بہت پانی کی سطح نیچے کیوں چلی گئی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ سمجھ میں آئی. ایک تو ہمارے یہاں جو کئی علاقوں میں جو سیوریج کے لیے کنواں سسٹم ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ پورا گندا پانی زمین میں جاتا تھا اور وہ فلٹر ہو کے آپ کو قدرت واپس ہینڈ پمپ اور اس کے ذریعے بورنگ کے ذریعے عطا کرتی تھی. وہ نظام ختم ہو گیا. ہمارا پانی پورا علاقوں سے جا کر گندے نالوں میں گرنے لگا. اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم لوگ بھی، وہ ایک مثال ہے نا کہ اس کی عمارت سے اونچی میری عمارت رہے، اس کے گھر سے خوبصورت میرا گھر رہے. ہم ان چکروں میں لگ گئے. ہم نے گھر کے باہر جو، اگر ماضی میں آپ 80-90 کی دہائی میں چلے جائیں تو آپ کو ہر گھر کے باہر ایک چھوٹی سی کیاری ضرور نظر آتی تھی. اس کیاری میں ظاہر ہے پھول پودے ہوتے تھے. ایک تو وہ آپ کے علاقے کا، آپ کے گھر کے موسمی حالات کے لیے بہت اچھا ہوتا تھا. آپ پر اس کا آپ کے بچوں پر بہت اثر ہوتا تھا. سانس کی بیماریاں بہت کم ہوتی تھیں. ظاہر ہے وہ ہائیڈروجن ایکسائڈ کو جذب کرتے تھے، نائٹروجن کو
خارج کرتے تھے، وہ پودے، وہ پھول، وہ پتے بہت کم ہو گئے. آپ کو تو تتلیاں بھی اب، تتلی جگنوں کی بات تو کچھ کیا کریں، تتلیاں بھی آپ کو اب نظر نہیں آتی. طوطے آتے تھے، طوطے مینا سب آپ کے شہر سے کوچ کر کے. جہاں آپ کا رہنا مشکل ہو رہا ہے وہاں وہ پرندے کیسے رہ سکتے. کیاریوں میں آپ صبح شام ظاہر ہے پانی ڈالتے تھے، وہ پانی جذب ہو کے زمین میں جاتا تھا، وہ پانی آپ کو واپس ملتا تھا. یہ قدرت کا نظام ہے. وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی. بی بی سی پر کچھ برس قبل شبینہ فراز صاحبہ، ہماری بہت اچھی دوست ہیں، بہت اچھی ساتھی ہیں، صحافی ہیں، کالم لکھتی ہیں، بہت اچھی تحریریں ہوتی ہیں. انہوں نے بی بی سی کے لیے ایک تحریر لکھی تھی، وہ بہت اہم ہے. میں آپ کو اس سے اقتباس آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا تھے، ہم کیا ہو گئے اور ہم کیا ہونے جا رہے ہیں. جو لوگ بھی اس وقت فیس بک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سماج ریڈیو پر ہمیں سن رہے ہیں، ہم سب ان کے بہت شکر گزار ہیں. اور بہت خوشی ہے کہ تمام احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذکر کر رہا تھا میں شبینہ فراز صاحبہ کے مضمون کا، تو شبینہ فراز صاحبہ کا مضمون آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. شبینہ فراز صاحبہ نے بی بی سی کے لیے یہ تحریر لکھی تھی، اور ہیٹ ویو، کراچی حرارت کا جزیرہ، اس کا عنوان دیکھ کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لکھتی ہیں حرارت کا جزیرہ کراچی کیسے بنا اور کیا اس کا درجہ حرارت کم کرنا ممکن ہے. لکھتی ہیں تقریباً 100 سال پرانا منظر ہے کراچی میں پرندوں کے جھنڈ گھومتے پھرتے، آوارہ جانور، ٹم ٹم اور بگیوں میں بندھے گھوڑے، سب پیاؤ. پیاؤ ناظرین و سامعین، آپ کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کے ذہن میں آتا ہوگا، پیاؤ ایک تالاب ہوتا تھا جس میں یہ جو سینٹ پیٹرک اور لائنز ایریا کے پاس گھوڑے، اور جو ایم اے جناح روڈ پر، بندر روڈ پہ چلنے والی بگیاں تھیں، ان کے جانور وہاں، گھوڑے اور دوسرے جانور یہاں پیاؤ سے پانی پیا کرتے تھے. پیاؤ ان درختوں کے سائے میں موجود ہوتا تھا جن کے نیچے یہ جاندار دھوپ سے بچ کر سستاتے بھی تھے اور پانی پیتے تھے. دوسرا منظر کوئی 100 سال بعد 2015 کا ہے، جب ہم ترقی یافتہ ہو چکے. سڑکوں پر موجود گدا گر، بے گھر افراد اور دیگر پیدل چلنے والے ہانپ رہے ہیں، نڈھال ہو کر گر رہے ہیں. سورج معلوم ہوتا ہے سوا نیزے پر کھڑا. دور دور تک نہ کوئی سایہ دار درخت ہے اور نہ کہیں پینے کا پانی. چاروں جانب بے ہنگم ٹریفک کا دھواں، اڑتی ریت، جسموں کو پگھلاتی دھوپ اور گرمی سے غش کھا کر گرتے انسان، اور پھر سڑکوں پر دوڑتی ایمبولینس جن کے سائرن سے فضائیں گونجتی ہیں. یہ دونوں منظر کراچی کے ہیں. 100 سال میں کراچی نے خوب تر سے بدتر کا سفر کیسے طے کیا. کچھ دہائیوں پہلے تک بھی کراچی کی خوبصورتی برقرار تھی. اس شہر دلربا کا شمار ہرے بھرے صاف ستھرے شہروں میں کیا جاتا تھا. اس کی سڑکیں روز دھلا کرتی اور سڑکوں کے کنارے گھنے بلند اشجار جھومتے رہتے. اس کے موسم کی تو کیا ہی بات. تمام عمر تدریس کے شعبے سے وابستہ بزرگ خاتون شاعرہ پروین شہباز کے مطابق اس شہر کے موسم کی تو مثالیں دی جاتی. کہا جاتا تھا کہ کراچی کے موسم اور محبوب کے مزاج کا کوئی بھروسہ نہیں. یہاں پر ایک میں ذکر کرتا چلوں، پھر ہم کنٹینیو کریں گے شبینہ فراز صاحبہ کی اس کو، کہ اگر 80 90 کی دہائی میں ہم چلے جاتے ہیں
تو یاد ہوگا جب ہم چھتوں پر سوتے تھے، چاہے موسم سردی کا ہو، گرمی کا ہو، خزاں ہو، بہار ہو، لیکن رات کے کسی بھی پہر آپ کو چھینٹے محسوس ہوتے تھے، پھوار پڑتی تھی، اور یہ لازم ہوتا تھا۔ شام سے بادل آنا شروع ہو جاتے تھے، اور رات کسی بھی پہر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ پھوار نہ پڑتی ہو، بوندا باندی نہ ہوتی ہو۔ تو ایسا ہی کچھ ذکر شبینہ فراز صاحبہ نے اپنی تحریر میں کیا۔ کہا جاتا تھا کہ کراچی کے موسم اور محبوب کے مزاج کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جی ہاں، کراچی کے موسم ایسے ہی تھے۔ ابھی تیز دھوپ تھی، ابھی کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا، پھر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ خصوصاً جون، جولائی، اگست میں تو کراچی کے موسم ملکہ کوثر مری کے موسموں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی تو گاہے بگاہے تیز بارش بھی ہو جاتی تھی۔ لکھتے ہیں مجھے یاد ہے اندرون سندھ سے ہمارے رشتہ دار مہینوں میں موسم کے مزے لوٹنے کراچی آ جاتے تھے کیونکہ وہاں شدید گرمی ہوتی تھی۔ کراچی کے ایک شہری سید انور فراز اپنی یادیں کچھ اس طرح تازہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں جس کراچی کو دیکھا وہ بہت سرسبز تھا۔ اس وقت پرانے اور گھنے درخت ہر جگہ موجود تھے۔ بندر روڈ پر نمائش گرو مندر اور ٹاور تک دونوں جانب برگد، نیم، پیپل زیادہ سے زیادہ 10 سے 20 گز کے فاصلے پر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ درخت اتنے گھنے اور سایہ دار تھے کہ لوگ ان کے نیچے اپنی دکانیں لگا رکھتے تھے۔ کچھ دکانیں تو آج بھی شاید موجود ہیں۔ صدر میں بھی فٹ پاتھوں پر درختوں اور ان کے نیچے دکانیں تھیں۔ صدر سے نکل کر فیریر ہال کی طرف جاتے تو وہ گرین ٹاپ علاقہ تھا، سرسبز اور شاداب۔ ناظم آباد کے بزرگ حمید اللہ اور ان کی بیگم ٹھنڈی آہ بھر کر بتاتی تھیں کہ اس پرانے کراچی کو ایسے یاد کرتے ہیں، اس علاقے میں چھوٹا بڑا کوئی گھر ایسا نہ ہوتا جس میں 2-4 درخت نظر نہ آتے۔ ان اشجار میں املی، پیپل، نیم، املتاس، سہانجنا، چمپا، برگد، آم، امرود، جنگل جلیبی، چیکو، پپیتا، جامن، شریفہ، گل مہر اور جگہ جگہ کے جھومتے ہوئے درخت نظر آتے تھے۔ درختوں کے علاوہ آنگن میں کچھ حصہ کچا چھوڑا جاتا تھا، وہاں کیاریوں میں سبزیاں اگائی جاتی تھیں۔ درختوں کا پھل اور سبزیاں محلے دار مل کر بانٹ لیا کرتے تھے۔ ان دنوں اڑوس پڑوس کے لوگ خاندان جیسے ہوا کرتے تھے۔ ایسا تھا میرا کراچی۔ سعید جاوید صاحب کی ایک کتاب ایسا تھا میرا کراچی میں لکھتے ہیں کہ اس دور میں کم از کم صدر کے علاقے کی تمام بڑی اور مرکزی سڑکیں صبح صبح دھلا کرتی تھیں۔ پانی کے ٹینکر آتے اور سڑک پر پانی گراتے، جس سے خوابترود جھاڑو سے سڑک کو اچھی طرح دھو کر چمکاتے، اور یہ سارا کام کاروبار زندگی شروع ہونے سے پہلے مکمل کر لیا جاتا تھا۔ پرانے کراچی میں جانوروں تک کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ان کے پینے کے لیے شہر میں 30 پیاؤ موجود تھے، جسے ہم جانوروں کی سبیلیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ پیاؤ جنہیں انگریزی میں واٹر ٹروف بھی کہا جاتا تھا، پاکستان چوک، گرو مندر، لی مارکیٹ، کھارا در، ڈاؤ میڈیکل کالج گارڈن میں گھنے سایہ دار درختوں کے نیچے تعمیر کیے گئے تھے۔ وقت آگے بڑھا اور سب کچھ بدلنے لگا۔ لالچ اور ہوس نے انسان کو یوں گھیرا کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گلشن کو اجاڑ دیا۔ کراچی کے سرسبز درخت کٹنے لگے، خالی میدان اور پارکوں پر قبضہ ہونے لگا، تجارتی سرگرمیاں پھیلنے لگیں، کولتار کی سیاہ سڑکیں کالے رنگ کے ناگ کی طرح پھیل گئیں، پتھر اور مٹی کی جگہ سیمنٹ کی بلند و بالا عمارات فلک کو چھونے لگیں۔ بڑے پلاٹوں کی تو بات ہی چھوڑے، 120 گز کے چھوٹے پلاٹ پر بھی کئی منزلہ عمارتیں تعمیر کر کے کھڑی کر دی گئی۔ ایک طرف کراچی اپنی بربادی کی داستان لکھتا رہا تو دوسری جانب دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی نامی بلا نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے، اور کراچی اور اس جیسے دیگر شہروں نے اس بلا کو
اڑ کر گلے لگا لیے۔ پرانی عمارات پتھر اور مٹی کی ہوا کرتی تھیں، پرانی عمارات جس میں پتھر اور مٹی کی ہوا کرتی تھی اس میں ہوا کے لیے روشن دان ہوا کرتے تھے۔ ان کے اندر درازیں ہوتی تھیں جن سے ہوا اور ٹھنڈک گزر سکتی تھی۔ یہ عمارات گرمیوں میں ٹھنڈی اور سردیوں میں گرم رہتی تھی، لیکن سیمنٹ سے بننے والی بلند و بالا عمارتیں اس کے برعکس نکلی۔ ان عمارتوں نے ایک تو سمندری ہوا کا راستہ روک دیا، اور وہ پروائی جو کراچی کی پہچان تھی اس کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ دوسری جانب سیمنٹ کے ڈھانچے بہت زیادہ گرمی جذب کرنے لگے، اور یوں شہر کا درجہ حرارت بڑھتا چلا گیا۔ درختوں کی کمی نے مزید بدترین اثرات مرتب کیے۔ 2015 میں پڑنے والی قیامت خیز گرمی، جسے ہیٹ ویو کہا گیا، کراچی کے شہریوں نے کس ڈراؤنے خواب سے کم کی طرح نہیں دیکھا، جس میں سینکڑوں شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہزاروں بیمار ہوئے، پرند چرند مر گئے، سایہ دار درختوں کی عدم موجودگی، اور شہر میں کوئی ایسی نہر، ندی، نالا یا پانی کا تالاب نہیں تھا جہاں لوگ اس گرمی میں خود کو ٹھنڈا کر سکتے۔ ایسے میں پہلی بار لوگوں نے اربن ہیٹ آئی لینڈ ایفیکٹ یا حرارت کے گرم جزیروں کے بارے میں سنا، اور وائے افسوس کہ کراچی کا وہ موسم جس کی مثالیں محبوب کے مزاج سی دی جاتی تھی، ہیٹ ویوز کے حوالے سے دنیا بھر کی شہ سرخیوں میں آ گیا۔ کراچی یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹ اسٹڈیز سے وابستہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال شمس نے اس حوالے سے 2019 میں ایک ریسرچ کی تھی۔ یہ تحقیق رنگوں اور مختلف تعمیراتی اشیاء کے درجہ حرارت سے تعلق رکھتی تھی۔ ڈاکٹر ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے سیاہ، سرخ، سفید، سبز اور ہلکے پیلے رنگ والی سطح پر کام کیا، اور اس تحقیق سے یہ انکشاف ہوا کہ سب سے زیادہ درجہ حرارت سیاہ رنگ کا تھا، گویا یہ سطح سب سے زیادہ درجہ حرارت جذب کرتی۔ دوسرے نمبر پر سرخ رنگ تھا جو سیاہ رنگ سے تھوڑا ہی کم تھا، اور ہلکے رنگوں کا درجہ حرارت بتدریج کم ہوتا چلا گیا، اور سب سے کم سفید رنگ تھا، یعنی یہ رنگ سب سے کم درجہ حرارت جذب کرتا ہے۔ اس پروجیکٹ میں مختلف تعمیراتی اشیاء کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا زیادہ تر تعمیراتی اشیاء یعنی سیمنٹ، کنکریٹ، لوہا اور سڑکوں کا کول تار سبھی تو گہرے رنگ کے ہیں جو حرارت زیادہ جذب کرتے ہیں۔ درجہ حرارت کو بڑھانے کا ایک بڑا سبب سیمنٹ کی تعمیرات کے علاوہ شہر میں پھیلی ہوئی کول تار کی سیاہ سڑکیں بھی ہیں، کیونکہ سیاہ رنگ زیادہ درجہ حرارت جذب کرتا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق شہر کے وہ گنجان علاقے جہاں بلند و بالا ایک دوسرے سے جڑی عمارت واقع تھیں، اس علاقے کا درجہ حرارت دیگر علاقوں سے کم، اتنا 10 ڈگری کم تھا، اور وہاں ہیٹ آئی لینڈ ایفیکٹ موجود تھا۔ شہزاد قریشی پیشے کے اعتبار سے انجینئر اور ایک ماحول دوست شہری ہیں، جنہوں نے کلفٹن کراچی میں 3 ایکڑ پارک پر شہری جنگل اربن فارسٹ بنا کر شہریوں کو ماحول کے بہتری کے لیے ایک نئی راہ سجائی۔ اس 3 سالہ نوزائید جنگل میں آپ دسیوں پرندے، تتلیوں، شہد کی مکھیوں اور بہت سی حیاتی گونا گونی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس جنگل کے اندر اور باہر کی درجہ حرارت میں 5 سے 6 ڈگری کا فرق واضح ہے۔ ایسے بہت سے پارک کراچی کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ، لیکن سوال یہ ہے کہ 2 کروڑ سے زائد کی آبادی میں ایسے کتنے شہری ہیں جن کے گھر ایکڑوں پر مشتمل ہیں؟ چھوٹے گھر کے شہری تو یہ نہیں کر سکتے۔ جی، اسے نوحہ کہہ لیں، اسے نوحہ کہہ لیں، اسے کراچی کا نوحہ کہہ لیں، کراچی کی اجڑی داستاں کہہ لیں،
لیکن یہی حقیقت ہے جو آپ کے گوش گزار کی. ایک بار پھر تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں. اب آپ سوچیں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تمام مشاہدات، تمام تحقیقات آپ کے سامنے رکھ دی. ذرا غور کریے، بہت سی چیزیں ہم نے نئی جدت اور ٹیکنالوجی کے نام پر ضائع کر دی. ہم نے بہت کچھ کھو دیا. میں کس کس کا ذکر کروں، کیا کیا کھو چکے. ہم نے اپنے آپ کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیا. جو چیز بچا سکتے تھے ہم نے وہ بھی نہ بچائی. ہم نے تو شاید اپنے ارد گرد کی تبدیلی کو بھی غور سے نہیں دیکھا، اسے محسوس نہیں کیا. 2015 میں جو ایک قیامت ٹوٹی تھی کراچی میں، کیا آپ نے کراچی شہر میں جو سبز طوطے، پاکستانی طوطے جو ہوتے ہیں، وہ دیکھے؟ کراچی شہر میں نہیں دیکھے، کیونکہ وہ اس سال خوف سے جو گئے ہیں، مرے ہیں، کم از کم میں نے انہیں شہر میں نہیں دیکھا. ورنہ یقین جانے کہ گھر کے چھتوں پر رکھے ہوئے پانی اور دانے پر کبوتروں کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں وہ طوطے بھی موجود ہوتے تھے. اور پھر ستم ظریفی ان طوطوں کو پکڑ کے بیچنا شروع کیا گیا. جب میں نے کسی سے پوچھا کہ دیہی علاقوں میں تو کراچی میں بھی طوطے ہوتے ہوں گے، تو کہا کہ بہت کم ہے. شہر سے بھاگے درجہ حرارت کے بڑھنے سے، شور شرابے سے، اور جنگل سے بھاگے دیہات سے بھاگ رہے ہیں پکڑے جانے کے خوف سے، یا پکڑ کے قید کر دیے جا رہے ہیں. ان کا بھی بہت کردار ہوتا ہے. پرندوں کا بھی شجر کاری میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. اگر پرندے دانہ دن کا کھا کر چگتے ہوئے، اڑتے ہوئے، اگر وہ کہیں دوسری جگہ پر جا کر بیٹ کرتے ہیں اور وہاں پر وہ دانہ ان کے ذریعے منتقل ہو جاتا ہے. کئی پرندے اپنے چونچوں سے اپنے بچوں کے لیے دانہ لے جاتے ہیں، اب ان کو فیڈ کرانے کے لیے، تو وہ راستے میں گرتے ہیں. تو اس طرح پرندوں کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے. لیکن آپ نے تو نہ پرندے چھوڑے نہ درخت چھوڑے، آپ نے تو ایک کنکریٹ کا جنگل بنا ڈالا. گرم ہوا گھستی ہے، شہر میں داخل ہوتی ہے تو پھر گھسی رہتی ہے، نکلنے کا نام نہیں لیتی. اب بھی بے دردی سے درخت کاٹے جا رہے ہیں، شجر کاری کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی. زمین کا پانی روز بروز نیچے چلا جا رہا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم اتنا ہی کیجئے جتنا آپ کر سکتے. اب ہم ان دوستوں کی جانب چلیں گے جو فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں. ان کی رائے دیکھے لیتے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے کوئی رائے آئی تو بہت. رحمت علی جاکرانی صاحب شروع سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو دوست بھی موجود ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. ممکن ہے ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہو. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ.